पहचान ही नहीं सकते यार कि ज़रबतुम किससे बना है? ज़रबता से बना है कि ज़रबता के आखिर में वाव ज़मीर जमा मुज़क्कर की अलामत आखिर में लाए तो क्या बन गया? तो माक़बल के ज़म्मे के साथ ज़रबतू हो गया, ज़रबतू यह। अब इसका हालत इश्बा में, हालत इश्बा के वाहिद मुतकल्लिम में आखिर में ज़म्मे को खींचे, यानी बूढ़े आदमी पढ़े, वो क्या पढ़ेंगे? ज़रबतो। अब ये भी ज़रबतो और वो भी ज़रबतो है। तब आप बताओ अब कैसे पता चलेगा कि ये बूढ़े आदमी का ज़रबता है, ये जवान का ज़रबता है, ये ज़रबतो है। लिहाजा यहाँ पर इश्तिबाह से बचने के लिए जमा मुज़क्कर में ता और वाव के दरमियान मीम शफी है, मीम शफी मज़मूमा ले आए तो क्या बन गया? ज़रबतुमू हो गया, ज़रबतुमू हो गया है, ज़रबतुमू। अब यहाँ पर कानून लगा है ज़रबतुमू। अब ज़रबतुमू अब लगे शेर जो वाव है इसमें मुतमक्किन, ये जो तुमू है ना, ये ज़मीर ये इसम ही है तकरीबन का, तो मंज़िल इसम पे ही है कि वाव है इसमें गैर मुतमक्किन के आखिर में है सिवाय वाव और तो क्या बन गया? क्या ज़रब वाव को गिरा दिया, वाव को गिरा दिया, क्या बन गया? ज़रबतुम हो गया। तो फिर मीम को कैसे सागन किया? बतलाओ। हाँ भाई, मीम को कैसे सागन कर दिया ज़रबतुम में? हाँ हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह। मीम का जो ज़म्मा था वाव की वजह से था, वाव की वजह से जब वाव गिर गया तो ज़म्मा भी गिर गया, लिहाजा मीम साकिन हो गया। जज़ाकल्लाह, बादर ज़हन में आ गई ना। हाँ, क्योंकि माक़बूल जो ज़म्मा था वो वाव की वजह से था, जब वाव गिर गई तो ज़म्मा भी गिर गया, तो पीछे मीम साकिन हो गया, तो क्या बन जाएगा? ज़रबतुम हो जाएगा। अब अल्लाह का शुक्र है, अब देखो ये पूरी हकीकत ये कि आपके सामने आ गई। अब ज़रबतुम है, नसर तुम है, आलिम तुम है, पद्दारा तुम है। कुरान पाक में कहीं आएगा ना नफल है, वजदतुमू, याद है वजदतुमू। अब ये तुमू ये वाव कौन सी है? जो गिरी होती वही है। फिर आपने पढ़ा है ज़मीर आखिर में अगर ज़मीर मनसूब की लाहिक करे, ज़मीर मनसूब मुत्तसिल की लाहिक करे तो ये वाव वापस आ जाती है। वाव है हाँ, अनुलज़िमुकुमूहा, अनुलज़िमुकुमूहा, यार वो वापस आ गई याद में। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में। अब आगे आ जाओ। ज़रबती है ना, ज़रबती किससे बना है? ज़रबती किससे बना है? ज़रबता से। कैसे? ता का जो फतह है, ज़बर है, उसको उठाकर नीचे कर दिया है, उसको नीचे कर दिया, क्या बन गया? ज़रबती हो गया, ज़रबती। अल्लाह ताला अपनी में हमारे बुजुर्ग सारम मौलाना अब्दुर्रहमान शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह खैर वो खुशतबी करते थे, फरमाते कि देखो अरबी ज़ुबान यानी कितनी साइंटिफिक ज़ुबान है, कितनी उम्दा ज़ुबान है। हर एक हाल का लिहाज रखा गया, हर एक मकाम का। देखो मर्द का मकाम बाला होता है, बाला ऊपर या रखना, तो उसको हरकत भी वो दी है जो उसके बाला होने पर दलाल करे है, आगे है ज़रबता या रखना। और औरत का मकाम ज़ेर होता है, आगना है यानी मातहा ज़ेर, तो उसको हरकत भी वो दी है जो उसके ज़ेर होने पर दलाल करे, यानी ज़रबती या रखना है। ठीक है, ज़रबता ज़रबती या रखना। फिर इसी ज़रबती के आखिर में क्या लेकर आ गए? अलिफ तस्निया का ले आए तो क्या बन गया? ज़रबता हो गया है, ज़रब है। फिर वही ता और अलिफ के दरमियान मीम शक्ति माक़बल के ज़म्मे के साथ ले आए, क्या बने? ज़रबतुमा। आगे फिर ज़रबतुमा है, ज़रबतुमा। यहाँ तो खैर इल्तिबास आ रहा था यहाँ पर, हाँ उसके साइज के बाद आ रहा था। आगे ज़रबतुमना ये किससे बना है? ज़रबतुम, ज़रबतुमना किससे बना है? हाँ कैसे बना है?
آخر میں نون جمع مؤنث کا آخر میں لے کر آئے، کیا بن گیا؟ ضرب تینہ ہو گیا۔ دھیان سے رسمنا ایک بات اللہ کرے، جزاک اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ بس بیٹھ جاؤ، بیٹھ ضربتی ہے اللہ کا خیر۔ کیا کر رہا تھا بعد میں ضرب سننا کس ہے؟ نون جمع مؤنث کا آخر، ہاں کیا بن گیا؟ ضرب تینہ ہو گیا، ضرب تینہ۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے، رسم میں نہیں ہے نا کہ چلو تو کیا ہی تم دھیان سے، پھر تا اور نون کے درمیان، تا اور نون کے، ہاں تا اور نون کے درمیان میم، دھیان سے بھائی پھر کریں۔ ضربتی، ضرب سننا کس سے بنا ہے؟ ضربتی سے۔ ضربتی کے آخر میں نون ضمیر جمع مؤنث کی لائے تو کیا بن گیا؟ ضرب تینہ ہو گیا، ضرب تینہ۔ پھر تا اور نون کے درمیان میم شفی ما قبل کے ضمے کے ساتھ لائے تو کیا بن گیا؟ ضرب سننا ہو گیا۔ آگے یہ کیوں لائے یہاں پر؟ ہاں حملاً علی الجمع المذکر، جمع مذکر پر حمل کرتے ہیں۔ اچھا یہاں حمل کا معنی کیا ہے؟ حمل کا معنی ہاں یہ جمع مذکر پر حمل کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں تو بظاہر کوئی التباس کا اندیشہ نہیں تھا، یہاں پر جمع مذکر پر حمل کرتے ہوئے۔ تو حمل کا ایک معنی ہم نے لکھا ہے یہاں پر مقدمے میں صفحہ 27 میں ہے غالباً۔ ہاں حمل کا لغوی معنی ہے بار برداری کردن، بوجھ اٹھانا، اور یہاں حمل کی تعریف لکھی ہے وہاں پر۔ حمل کی تعریف تشریق لفظ بلفظ آخر فی حکم من الاحکام بعد وجدان المناسبت بینہما، یہ لکھے آپ نے صفحہ 27 سے مقدمے میں لکھی ہے، صفحہ 27 سے غالباً۔ تشریق لفظ بلفظ آخر فی حکم من الاحکام بعد وجدان المناسبت بینہما، کیا میں اب خود کرے مانا؟ تشریق لفظ بلفظ آخر، یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ کسی حکم میں شریک کرنا مناسبت کے پائے جانے کے بعد، مناسبت کے پائے جانے کے بعد۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پر جمع مؤنث کو جمع مذکر کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، جمع مؤنث کو جمع مذکر کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، یہ میم کے لانے میں ہے، میم شفی کے لانے میں ہے، مناسبت کے پائے جانے ہے۔ مناسبت کے پائے جانے کے بعد مناسبت کیا ہے؟ تو وہ بھی جمع کا صیغہ اور یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اگرچہ یہاں پر التباس کا اندیشہ نہیں کرنا۔ یا اللہ، یہاں تو حمل کا معنی یہ ہے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، جنہوں نے کہا ہدایت النحو کافی اشیاء جامع وغیرہ میں عام طور پر، اور بھی شاید تہذیب وغیرہ میں بھی یہ سوال کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی مبتدا کی خبر مصدر ہو، جہاں بھی مبتدا کی خبر مصدر ہو، یا ذوالحال کا حال مصدر ہو، یا موصوف کی صفت مصدر ہو، وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے۔
وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے. چلو ایک مثال میں دے دوں. زید عدل ایک مثال ہے. زید عدل، زید مبتدا ہے، عدل خبر ہے. آجی زید اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. مبتدا یہ خبر مصدر ہو، جو حال کا حال مصدر ہو. شاہ تہذیب میں ارسلہ ہدن، ارسلہ ہدن ہے. شاہ تہذیب میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا ہدانا الی سواء الطریق وجعلنا توفیق خیر رفیق ہے. یا اللہ میں کیا کر رہا تھا بعد دھیان سے سمجھنا تھا اور یہ بہت اچھی نہ سمجھ رہے نا. زید عدل، زید مبتدا ہے، عدل خبر ہے. زید مبتدا ہے، عدل خبر، یہ ایک ترکیب ہے. زید مبتدا عدل خبر، زید عدل ہے. اب یہاں اس پر سوال یہ ہے کہ آپ کا زید عدل کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. زید عدل کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ زید مبتدا ہے اور عدل خبر ہے. خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر، خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر، اور یہاں پر حمل ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ عدل یہ مصدر ہے، مصدر، اور مصدر وصف محض ہوتی ہے، اور وصف محض کا حمل محض ذات کے اوپر ٹھیک نہیں ہے. سوال کو سمجھ میں آئے گا. زید عدل مثال ہے. سوال کیا ہے کہ آپ کا زید عدل کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ زید مبتدا ہے، عدل خبر ہے، اور خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر، اور یہاں پر حمل ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ عدل یہ مصدر ہے، مصدر وصف محض ہوتی ہے، وصف محض کا حمل محض ذات کے اوپر ٹھیک، خالص ذات کے اوپر ٹھیک نہیں. اللہ کرے اللہ، مجھے امید ہے پہلے بھی کچھ ذہن میں ہوگی تعبیر مزید اور کی طرح آج ہی پاگل کر دیا. اچھا کچھ سنا دیں کیا کہا ہم نے. زید عدل کہنا، ہاں زید مبتدا ہے، عدل خبر ہے، اور خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر. یہاں پر حمل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عدل یہ مصدر ہے، مصدر، اور مصدر وصف محض ہوتی ہے، وصف محض. وصف محض کا حمل محض ذات کے اوپر ٹھیک نہیں. ہاں محض ذات پر، صرف ذات پر، خالص ذات پر ٹھیک نہیں. اب دیکھو زید اکل، اکل زید کھانا ہے، زید کھانا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں اگر زید کھانا ہے، یعنی کھانا ایک وصف ہے نا، وصف یہ وصف محض ہے. وصف محض کا حمل محض ذات کے اوپر ٹھیک نہیں ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب میرا سوال یہ ہے کہ وصف محض کا حمل محض ذات کے اوپر ٹھیک نہیں، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ پھر پورا سوال آگے ذہن میں. ہاں سنائیے. ثانیہ سے لے کر نے جنہوں اوپر والوں تک تو امید ہے، جنہوں نے پڑھ رکھی ہے کہیں نہ سوال ہوتا ہے. شاید جامع میں کئی جگہ آتا ہے سوال یہ، اور بھی کتاب میں آتا ہے. جہاں یہ سمجھو مبتدا کی خبر مصدر ہے، ذوالحال کی حال مصدر ہے، وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے. ہاں بتلا دینا. جی ہاں آج زید عدل، پھر میں پھر کہہ دوں زید مبتدا ہے. مثال میں نے ایک پیش کی
زید عدل ایک مثال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ آپ کا زید عدل کہنا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کہ زید مبتدا ہے، خبر ہے، خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر. یہ آئی ہے یہاں پر حمل یہ ٹھیک نہیں ہے. اب مجھے بتلاؤ یہ حمل ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ آگنا ایک اور ساتھی بولے نہیں. حمل کا معنی کیا ہے؟ حمل آپ نے وصف محض کا حمل محض ذات کے اوپر ٹھیک نہیں ہے. ہاں پورا مجمع ہے. دیکھو باپ رات اللہ سے لے کر بخاری شریف تک کے ساتھی ہوں گے اس میں جنہوں نے جو پہلی مرتبہ دورہ کر رہے ہیں نا وہ تو پہلے مجھے بتلایا. ہاں اچھا اچھا اور کوشش کریں اور ساتھی بتلا دیں. ٹھیک ہاں چلو اور کوشش کرو نا اور ساتھی بتلائے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو بھائی چلو کرو چلو ہمارے چلو اللہ خوش رکھے. چلو چلو بولو بھائی نا. جزاک اللہ. اور زور لگائے نا. ہاں اور ساتھ ہاں جی مگر وہ عربی میں تعریف کرتے نا. عربی میں اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اللہ آسانی فرمائے. دھیان سے اب سامنے والا بات رہے. دیکھو چلو پھر بھی بھائی ضرور پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم اپنے انساؤں سے ہمارے نیک بزرگ حضرت مولانا اسماعیل صاحب دام برکات اللہ علیہ بڑے خوش استاد جامع قاسمیہ میں نے بڑے ان کے اصلاحی الفاظ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر میں دفعہ سوال دہرا دوں. آ جائے سوال رہے. مثال کیا کہ زید عدل ایک مثال ہے. کسی نے مثال دی زید عدل. پھر اس پر سائل نے سوال کیا کہ آپ کا زید عدل کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے.
زید عقل کہنا ٹھیک نہیں ہے، زید علم کہنا ٹھیک نہیں ہے. کیوں کہ عدل یہ مصدر ہے، یعنی ہاں یہ کیونکہ زید مبتدا ہے، عدل خبر ہے. خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر، اور یہاں پر حمل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عدل یہ مصدر ہے، اور مصدر وصف محض ہوتی ہے. وصف محض کا حمل، وصف محض کا حمل ہے، وصف محض کا حمل محض ذات کے اوپر ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے استاذوں کے ہو بہو لفظ لیتا تھا، کوشش کرتا تھا ہو بہو کی لفظ ہی اور ان کی تقریر کو لے کر پہلے انہیں کو کرنا ہوتا، اس سے پھر بڑی آسانی ہوتی تھی ہر تعبیر میں. وصف محض اور وصف محض کا حمل محض ذات کے اوپر ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے یاد رہے گی. اب اگلی بس یہ رہی ہے وصف محض کا حمل محض ذات کے اوپر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں حمل کی تعریف یہ ہے اتحاد المتغائرین ذہناً فی الخارج. پھر کہہ رہے ہیں اتحاد المتغائرین ذہناً فی الخارج، کیونکہ حمل کی تعریف یہ ہے اتحاد المتغائرین ذہناً فی الخارج. اللہ کرے آ جائے گا. پھر کہہ لیں کیا تعریف ہے ذہناً فی الخارج. اتحاد المتغائرین ذہناً فی الخارج. فی الخارج کا تعلق کہ خارج میں ان دو چیزوں کا متحد ہونا جو ذہن میں متغائر ہوں، ذہن میں الگ الگ ہوں. اللہ کرا جائے کہ خارج میں ان دو چیزوں کا متحد ہونا جو ذہن کے اندر متغائر ہوں، ذہن کے اندر الگ الگ ہوں. حمل کی تعریف یہ ہے کہ خارج میں ان دو چیزوں کا متحد ہونا جو ذہن کے اندر متغائر ہوں، ذہن میں الگ ہوں. یعنی حمل کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں ذہن میں تو الگ الگ ہوں لیکن خارج میں ایک ہوں، خارج میں ایک ہوں، ان کا مصداق ایک ہی ہو. آج ہی بات ذہن میں آ گئی کہ خارج میں ان دو چیزوں کا متحد ہونا جو ذہن کے اندر جو ذہن میں متغائر ہوں. یعنی حمل کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں ذہن میں تو الگ الگ ہوں مفہوم کے اعتبار سے، مفہوم اور معنی کے اعتبار سے، لیکن خارج میں ایک ہو، مصداق کے اعتبار سے ایک ہی ہو. آج ہی بات ذہن میں آ گئی. ہاں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ آج ہی بات ہے ذرا گہری سی بات ہے لیکن شاید امید ہے کچھ نہ کچھ ذرا ذہن میں لگ جائے. کر لیں گے بھائی. ہاں اور آج جو وصف محض ہے نا، وصف محض اور محض ذات، وصف محض ان میں تباین کلی ہے یا رکھنا. اللہ کرے بھائی کچھ سرحد والے جلدی سمجھ جائیں. اب یہ اپنی منطق کو استعمال کریں. ان میں تباین کلی ہے، ان میں تو کلی طور پر تباین ہے آج. ہاں کیونکہ وصف محض اور ہے اور ذات محض ان میں تباین کلی ہے. یہ ذہن میں بھی الگ الگ ہے اور خارج میں بھی الگ الگ ہے. اب زید عدل ہے، زید عدل، اب ان میں تباین کلی ہے. کیا مطلب؟ ان کا مفہوم الگ الگ ہے، یعنی ذہن میں بھی الگ الگ ہے. ذہن میں زید کی تعریف کیا ہے؟ زید کی تعریف ہے. ذہن میں آپ کی تعریف کیا ہے؟ منطقیوں کے ہاں آپ کی انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق. لیکن آپ کے اکیلے آدمی کی تعریف کیا ہے؟ آپ کیا نام ہے؟ تاج محمد کی تعریف کیا ہوگی ان کے ہم منطقیوں کے ہاں؟ حیوان ناطق مع حادث تشخص. یار یہ آپ کی تعریف یہ ہے. اور بھائی ساتھ بولے یہ کون سا حیوان ہے؟ کیا نام ہے؟ ہاں عبدالسلام. اب آپ کی تعریف کیا ہوگی؟ ہاں بدلاؤ ذرا. مع حادث تشخص کیا رہا ہے آپ کا الگ سے. یعنی تشخص کا معنی ہے تشخص کہتے ہیں تشخص. تشخص اس شکل و صورت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک چیز دوسری چیز سے جدا ہو جائے. تشخص نام ہے اس شکل و صورت کا ہے
یا ان عوارض کا جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرتے ہیں. تشخص اس حیث کا نام ہے، اس شکل و صورت کا نام ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دیا کرنا. اب آپ دیکھ لیں، اب آپ سب کی الگ الگ تعریف کیا ہے. حیوان ناطق ما حادث تشخص، یہ تعریف ہے. آپ پوری تعریف یاد رکھو. بھائی جو بات ذہن میں آ گئی، ہاں یہ چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا. یہ بھائی بات تو ہے. چلو بھائی کیا کرنا، زور لگتا ہے نا. کیا کر رہا تھا بادرہ؟ حیوان ناطق ماں، ہاں ماں ہاتھ، یہ ہے تعریف. حیوان ناطق ماں ہاتھ، یہ زید کی تعریف آ گئی ہے. آپ سب کی تعریف یہی ہے. حیوان ناطق ماں ہاتھ شخص اور ہے یہ. اب اس کا یہ مفہوم، یہ معنی الگ ہے. اور عدل کا معنی کیا ہے؟ انصاف کرنا. اس کا الگ معنی ہے، یا کہیں الگ ہے. اب یہ ذہن میں بھی الگ الگ ہے، اور خارج میں بھی کیا ہے، مطلب الگ الگ ہے. خارج میں بھی جو ذات ہوتی ہے نا، ذات وہ الگ ہوتی ہے، اور وصف کیا ہے بتاؤ، الگ ہوتی ہے. ایسی ہے کہ یار. اب خارج میں آپ دیکھ لیں، خارج میں اب یہ داڑھی کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، داڑھی کے بال یہ ذات ہے. اور ان کا رنگ کیا ہے بتاؤ، وہ الگ ہے. وہ الگ چیز ہے کہ کیا رکھنا، یہ ذات میں داخل نہیں ہے. ورنہ اگر یہ سیاہی جو ہے یہ گویا کہ ذات میں داخل ہوتی تو پھر کبھی جدا نہ ہوتی. یاد نہ ہے. اب دیوار اگر ہے، سفید دیوار ہے، دیوار تو ذات ہے لیکن سفیدی عرض ہے. یاد نہ ہے، یہ اس کی ذات میں داخل نہیں، یہ الگ چیز ہے. پھر کر دوں کہ وصف محض کا حمل محض ذات کے اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ حمل کی تعریف یہ ہے اتحاد المتغائرین ذہنا فی الخارج، کہ خارج میں ان دو چیزوں کا متحد ہونا جو ذہن کے اندر کیا ہے، الگ الگ ہوں. اور وصف اور ذات یہ ذہن میں بھی الگ الگ ہے. ذہن میں بھی ان کا معنی اور مفہوم الگ ہے، اور خارج میں بھی کیا ہے، الگ الگ ہے. جیسے اس لیے یاد رکھنا، ہم یہ جو عدل مصدر ہے پھر اس کی تعویل کرتے ہیں، یعنی اس کو اس میں فاعل کے معنی میں کرتے ہیں یا اسے مفعول کے معنی میں کرتے ہیں. اب آپ بتا کہ عدل کس کے معنی میں ہے؟ عادل کے معنی میں. یہ جیسے زید عالم ہے، زید. اب یہاں پر حمل ٹھیک ہے، یعنی عالم یہ صرف وصف نہیں بلکہ ذات مال وصف ہے، علم والا. اب آپ دیکھ لیں زید اور عالم، یہاں حمل ٹھیک ہے کیونکہ زید اور عالم ان کا مفہوم ذہن میں تو الگ الگ ہے. زید کی تعریف کیا ابھی بتلائی، حیوان ناطق ما حاضر شخص. اور عالم کا معنی کیا؟ عالم کا معنی عالم کا معنی کیا ہوگا؟ عالم کا معنی جاننے والا ہی ہے. عالم کا معنی جاننے، عالم کا معنی ذات ملہ العلم، ذات ملہ العلم، ذات ملہ العلم، یعنی علم والا، یعنی ذات مال وصف پر دلالت کرتا نا عالم. یہ ذات مال وصف، ذات ملہ العلم، یعنی وہ ذات جس کے لیے علم والی صفت ثابت ہو ہے. وصف کی تعریف آپ نے پڑھی ہے نا، کون الاسم دالا علی ذات مبہمۃ ماخوذۃ مع بعض صفاتها. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بس پیٹ کی تکلیف سی ہے، مجھے دعا کریں، اللہ عافیت سے رکھیں. بھائی کچھ نہ کچھ تو بات ذہن میں آئے گی. چلو کہیں کام آ جائے. ہمارے حقائی صاحب نے جب مشکل مقام ہوتا بڑا زور لگاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں خدا تمہیں مدرس بنائے پھر تمہیں پتہ چلے گا مطالعہ کیسے ہوتا ہے. اب ایک شاہ جامی ہمارے لے کر سازہ میں تھے، بیچارے وہ شاہ جامی پڑھا رہے، یہی اشکال ان کو پیش آ گیا ہے. پھر بیچارے بیچارے محبت سے انہوں نے پوچھا تو میرے ذہن میں ٹوٹی پھوٹی بات تھی، پھر میں ان کی خدمت میں رکھا تو اس کو اللہ کا شکر ان کی بات سمجھا دی.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے مگر چلو کہیں نہ کہیں پہ بات کام آ جاتی ہے. یہ سب اساتذہ کی محبت کا اس فیض ہے الحمدللہ ہے. چلو جہاں اور بھی آپ نے نیک تعبیریں پڑھ لی تو شاید یہ تعبیر بھی آپ کو کام آ جائے. اللہ معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یہ کہ اب زید عالم, اب یہاں پر یہ اب اس میں جب مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں کر دیں گے تو پھر وہ وصف محض نہیں رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی, ذات مال وصف ہے. اب وہ ذات پر بھی دلالت کر رہی ہے اور ساتھ وصف پر بھی ہے. تو ذات مال وصف کا حمل محض ذات کے اوپر ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا, دونوں یہ ذہن میں تو الگ الگ ہیں لیکن خارج میں ان کا مصداق ایک ہی ہے. جیسا کہ زید عالم, آپ دیکھ لیں زید عالم یا زید عادل کہہ لیں, کیونکہ زید کا معنی کیا ابھی آپ نے پڑھ لیا, حیوان ناطق محادث, اور عادل کا معنی کیا ہے, ذات من لہ العدل, انصاف کرنے والی ذات, ذات من لہ العلم, انصاف جاننے والی ذات. اب آپ بتاؤ ان دونوں کا مفہوم تو الگ الگ ہے ذہن میں لیکن خارج میں ایک ہی ہے. کیا باہر جو زید ہے وہی علم والا ہے, وہی عالم ہے. عالم جو عالم ہے وہی عالم اور زید دونوں کا مصداق کیا ہے, ایک ہی ہوتا ہے. ہاں اس لیے یہاں پر ہم اس لیے جہاں پہ نہیں وہ جب مصدر کو ہم کیا کریں گے, اس میں فاعل کے معنی میں کر دیں گے, اس سے مفعول کے معنی میں کر دیں گے تو وہ ذات مال وصف بن جائے گی, اور ذات مال وصف کا حمل محض ذات کے اوپر ٹھیک ہے. آجی کیونکہ یہ ذہن میں تو ان کا مفہوم الگ الگ ہے لیکن خارج میں ہے, اور خارج میں مصداق کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں. لہذا ان کا حمل ٹھیک ہے. اللہ تو ہے تھوڑی سی گہری سی بات. اب آپس میں تکرار کرو, ایک دو منٹ سی بات کا تکرار کرو, پھر میں آگے چلتا ہوں. پھر کہہ لیں زید عادل کس نے مثال دی, آپ آپس میں تکرار کر لو, پھر میں دیکھتا ہوں آگے. چلو سامنے آ گئی تھی تو تھوڑی سی تیز رہے, بات گہری سی تھی. اب بھائی سے بھی نہیں مل رہی. اللہ جزاک اللہ ہے ماشاء اللہ. بس میں سیٹی کے بارے نکال دی. جزاک اللہ. دیکھو یہ صرف نہ ہو, یہ جڑ ہے نا, اس سے آپ بتاؤ یہ ضرب تو یہ کس سے بنا ہے, ضرب تو یہ کس سے بنا ہے, ذرا بتا کیسے بنا ہے. ضرب کے آخر میں تو ضمیر واحد متکلم کی آخر میں لائے تو کیا بن گیا, ذرا بتو ہو گیا, ذرا بتو. یاد رکھنا. اب یہاں پر کون سا قانون لگا ہے, توالی اربع حرکات والا قانون. تو با کو ساکن کر دیا, کیا بن گیا, ضرب ہو گیا. پھر آگے ضربنا یہ کس سے بنا ہے, ضربنا یہ کس سے بنا ہے, ضربا کیسے بنا. ہاں ضمیر واحد متکلم کی علامہ اس کو حذف کر کے نون ضمیر جمع متکلم کے لیے آئے تو کیا بن گیا, ضربنا ہو گیا. اور پھر نون میں اشباع کیا, نون کی حرکت کو کھینچا تو کیا بن گیا, ضربنا. یہ نون میں اشباع کیوں کیا, تاکہ جمع مؤنث کے صیغے کے ساتھ سے بات کرے. اچھا یہ ضربنا کا یہ کون سا صیغہ ہے,
جمع متکلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع متکلم نہیں جمع متکلم کا معنی تو ایک ہے نا واحد متکلم. واحد متکلم کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی. تو ضربناک کون سی ہے؟ جمع متکلم. کیا مطلب؟ یہاں پوری جماعت اگر خبر دے رہی ہے کہ ہم سب نے مارا ہے. پھر جمع متکلم کیسے کہہ رہے ہیں؟ جمع متکلم کا معنی تو بظاہر یہ بنتا ہے کہ بہت سارے متکلم ہے یاد رکھنا. کوئی کارنامہ کر آئے ہیں اور اکٹھے ہی آ کر ایک زبان میرے خیال میں اکٹھے بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا. اللہ تعالیٰ اپنی بعض دفعہ ایک لفظ ہوتا ہے. اب میں نے حالانکہ صرف نحو سب کتابیں پڑھی، شافعی تو پڑھ لی، لیکن اگر یہ لفظ جو ہے نا، یہ لفظ یہ دورہ حدیث کرنے کے بعد دورہ نحو میں کر رہا تھا جو وہاں جہلم میں، وہ ہمارے استاد تھے دارالعلوم فیصل آباد میں، حدیث میں ان کی زبان کی لفظ سنا جاتا ہے. بعض دفعہ مجلس کا ایک لفظ بھی ہوتا ہے آگے نا، ہاں بس وہ ہے اس میں گرفت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے تو بھائی جاؤ متکلم، پھر آپ اس کو کیسے کہتے ہیں؟ یہ جب ضربنا ہے، ضربنا، یہ ضربنا کہنے والا ایک آدمی ہوگا یا کئی ہوں گے؟ ایک ہوگا کئی ہوں گے؟ کہنے والا تو ایک ہی ہوگا، تو پھر اس کو واحد متکلم کہنا چاہیے. لیکن جاؤ متکلم آپ کیوں کہتے ہیں؟ جاؤ متکلم یاد کریں. چلو بھائی، یہ سوال بھی ذرا آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے نا، ورنہ سوال نہ کروں پھر میں خالی سو پر چلے جاتا رہتا ہے. دیکھو کبھی شرمندہ کرنے کے لیے سے سوال نہ کرنا. ہاں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. فائدہ پہنچانے کے لیے یاد رکھنا. ہمارے تمام مدارس ایک ہی محبت کا سلسلہ ہے. ہمارے تمام اساتذہ کرام شب و روز خدمت میں لگے ہوئے ہیں. سب ہمارے سر پہ تاج ہے. سب کا کو احترام ہے. یہ ہمارے لیے علم کی روح اور برکت کا ذریعہ ہے. دیکھو یہ تو اونچ نیچ تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. انشاءاللہ اخلاص سے جہاں بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سب ماشاءاللہ سب کی خدمت ہے. یہ فرش پر نہیں عرش پر ہے انشاءاللہ. بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا پر میں اس کو سب کچھ مل گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت ان کی ساری بڑی پسند ہے. بہت پسند ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مہربانی سے لگ رہا ہے. بدلاؤ دیکھو، ضربنا ہے ضربنا عام طور پر یہی کہتے ہیں جاؤ. جمع متکلم کا بظاہر معنی یہ ہوتا ہے نا جاؤ متکلم. بہت سے متکلم ہوں. بھائی دیکھو یاد رکھنا، یہ جو ضربنا سوا ہے نا، اس کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا اصل نام متکلم مال غیر ہے. اس کا اصل نام متکلم مال غیر ہے.
اس کو جمع متکلم مجازن کہتے ہیں. یہ مجازن کا لفظ، یہ اتنا لفظ میں نے اپنے استاذوں سے وہاں سنا. جمع متکلم اس کو مجازن کہتے ہیں، ورنہ اصل نام اسی ہے کا نام متکلم مال غیر ہے. ہاں ہمارے چگردی والے استاذوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی تعبیر اختیار کی ہے، متکلم مال غیر. اس کا اصل نام متکلم مال غیر ہے، کیونکہ واحد متکلم کا مطلب کیا تھا؟ ضربتو ہے. وہاں پر ضربتو کا معنی کیا ہے؟ وہاں پر ہاں واحد متکلم، یعنی وہاں یہ ضرب والا کام، مارنے والا کام ہے متکلم نے اکیلے ہی کیا ہے، جو بول رہے ہیں خبر دے رہے ہیں، مارنے کی خبر دے رہے ہیں. اور ضربنا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بھی خبر دینے والا ایک ہی ہے، یہاں بھی متکلم ایک ہے، لیکن جو آگے جو کام ہے وہ کام میں وہ کام کرنے والا اکیلا ہی نہیں ہے، بلکہ متکلم مال غیر، متکلم نے غیر کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہے. ہاں متکلم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما ہے. لیکن باقی اگر یہی صیغہ اگر جاؤ متکلم کا صیغہ جو یا اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال ہو لگ وہاں یہ تعبیر ہے. وہاں تو پھر آپ نے پڑھا ہے نا، جیسے خلقنا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو تو وہاں یہ جمع تعظیمی ہے نا، یعنی ساری مخلوق مل کر وہ کام نہیں کر سکتی جو اکیلی اللہ پاک کی ذات کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، یہ ساری کائنات ہے، ساری کائنات. یہ زمین ہے، زمین کا قرہ تو یہ بڑا چھوٹا سا قرہ ہے، یہ تو 24,800 میل کا قرہ ہے. یہ 24,800 میل. ہمارے شیخ الاسلام حرم مفتی عثمانی سادہ مقات مدالیہ ہے، جو کہ ماشاء اللہ ہے، بڑے بڑے لمبے سفر ہے. ایک دفعہ حضرت نے میں غالباً نے کوئی مشرق کی جانب سفر شروع کیا، یہ مغرب کی جانب ایک طرف سے سفر شروع کیا اور دوسری طرف سے بالکل وہ کراچی آگے پہنچ جائے گا. بالکل پورا یعنی زمین کے یہ زمین کا جو دائرہ ہے اس کا سفر کر کے پورا ہے. یہ امریکہ ہے، یہ ہمارے قدموں کے نیچے ہے بالکل. یار اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو ہمارا قرہ ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پیاز کی گٹھلی نہیں، پیاز کی اندر کی گٹھلی آپ پیاز کے چھلکے آپ اتارتے جائے تو اندر وہ ہوتی ہے نا، وہ بالکل ایسی وہ گٹھلی سے رہ جاتی جو میٹھی سی ہوتی ہے نا، وہ ہے. فرمایا یہ زمین ہمارا قرہ ایسا ہے، اس کے اوپر بالکل یہ پہلا آسمان ہی گھیر رکھا، اوپر نیچے، اوپر بھی آسمان نیچے بھی آسمان ہے. آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان پھر آگے اوپر عرش معلّہ ہے اپنا مخلوق ہے. کہتے ہیں کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلّہ ہے، عرش معلّہ. اور عرش معلّہ کے سامنے ساتوں زمین ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا، زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا گیا ایسے ہے. کتنی بڑی ہے. اور حضرت حکیم الامت حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلّہ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈلی کا پیدا کرنا برابر ہے. ان کے لیے خزانے انہی کے ہیں، سب کچھ انہی کا نام ہے. اب آپ کتنی اربوں انسان ہے، اربوں خربوں انسان آیا ہے، سب ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی ہے. کتنے ان کے ہیں خزانے تو ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول کرتا ہے.
دنیا یہ تو ساتھی مدرسے کا اشتہار دے کر کہنے لگے آپ مدرسے کی سرپرستی قبول فرمائیں. مدرسے کی سرپرستی مجھے کوئی مدرسے کی سرپرستی ہے کیا بات کر رہا یہ سرپرستی تو بھائی تو شادی سرپرستی کہیں تو بس دل میں سرپرستی کا ایک مفہوم اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال رکھا ہے. بس عرض کر دیتا ہوں بھائی سرپرستی میں نے محبت قبول ہے. بس سرپرستی ہے کہ سرپرستی میں نے محبت قبول ہے یعنی آپ کے اس خیر کے سلسلے سے محبت ہے مجھے. بس یہ ہے سرپرستی کا معنی ہے. یہ نہیں کہ سرپرستی کا معنی بھائی کو بالکل سر پر سوار ہو جائیں گے. یہ نہیں بس سرپرستی میں نے محبت قبول ہے. بس الحمدللہ کہ آپ حضرات اس خیر کے سلسلے سے مجھے محبت ہے ہمیں محبت ہے اور اس محبت کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حدیث میں بھی آتا ہے المرء مع من احب. آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی. الحمدللہ. چلو آپ حضرات بھی آگے جائیں گے خدمت کریں گے. طلباء ہے سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی سب میں لنے صلاحیتیں بھر رکھی ہیں. کل اللہ آپ سے کیا کام لینے والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم یا رکھنا ہے. ہمارے تمام نیک اساتذہ کرام ان کی شفقتیں محبتوں کا سب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ہے سرپرستی کا یہ معنی ہے. سرپرستی اتنا ہے سرپرستی میں نے محبت قبول ہے کہ ہمیں آپ کے اس کام سے محبت ہے. بس الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ باقی ایک انتظامی لحاظ سے بھی ایک سرپرستی ہوتی ہے. چلو وہ بھی الحمدللہ جو حضرات اس کے اہل ہیں اگر وہ ہیں چلو اگر وہ مفہوم لے لیں تو پھر رنجی نہیں ہے. لیکن بھائی میں جو بس ادنا سا طالب علم ہوں بس اپنے دل میں یہ تصور کر رکھا ہے میں اس مفہوم کو سامنے رکھ کر کچھ ساتھی کہہ دے ہمارے ادارے کی سرپرستی پر مار دے تو پر اس مفہوم کو سامنے رکھ کر قبول کر دیتا ہوں. مجھے اس میں کچھ امید ہے کہ اس میں کوئی تعلیم بھی نہیں ہے کوئی پڑھائی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو یہ ضربنا کا آگے مانا ضربنا کا ہے. ضربنا کا ہے دیکھو یہ اس کا اصل نام کیا ہے. اس کا اصل نام متکلم مال غیر ورنہ حقیقت میں یہاں ہی متکلم ایک ہی ہوتا ہے. ضربنا ہم نے ہے یعنی ہم نے مارا. خبر دینے والا تو ایک ہی یہاں پر یا کر رہا ہے. تو اس کو جو جمع متکلم کہتے ہیں مجازن کہتے ہیں. ہاں اگر یہی سیاست کنکلی استعمال بھی رکھنا اللہ تعالیٰ تو وہاں پر ہے یہاں متکلم مال غیر کی تعبیر اختیار کریں گے ہیں. ہاں وہاں اللہ وہاں جاؤ متکلم کہیں گے اور جمع سے مراد کیا ہے بتاؤ. جمع تعظیمی ہے وہاں ہے. ہاں جمع تعظیمی کہ ساری مخلوق مل کر وہ کام نہیں کر سکتی جو اکیلی اللہ پاک کی ذات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بنا کا کچھ نقشہ سامنے آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ باقی اولاد کے بارے میں بھی اسے ہمارے نیک اساتذہ پہلے سے منور ہے. ایک بھائی کہنے لگے میری اولاد نہیں ہے اولاد نہیں ہے بلکہ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی. وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں. نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا. کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتے ہیں. میں جلسوں میں جاتا ہوں تو بہت سے جلسوں میں اس مضمون کو بھی بیان کرتا ہوں کیونکہ بہت سے بیچارے ہمارے بھائی نے
اولاد کے بارے میں کچھ فکر مند بھی ہوتے ہیں تو ان کو پھر تسلی کا سامان ہو جاتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے. ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان، تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں. نمبر 1، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرتے ہیں. کسی کو اللہ بیٹی ہے. مجھے ایک جلسے میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹی عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی آ رہا ہے. بیٹیوں کے بارے میں بات دفعہ ہے، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے ان کو کون پالے گا. بھائی جو تمہیں پالتا ہے وہی ان کو پالے گا. پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی زیارت. وہ جس کو چاہے مرضی سہارا بنا دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ارے مولا خان صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے، وہ واقعہ سنا رہے جمعے کے بیان میں. 2 ڈاکو تھے، ایک کا نام تھا ماجا اور ایک کا نام تھا ساجا. ماجا اور ساجا ڈاکو. اصل نام تو پر عبد الماجد ہوگا شاید، یا محمد ساجد ہوگا یا محمد ماجد، یا ماجد اور ساجد. لیکن پھر یہ نام کی تفریق کر لیتے ہیں نا، یہ ہے ماجا اور ساجا. وہ کہیں کاروائی کرنے کے لیے نہ کھڑے ہوئے، میں اچانک دیکھا کہ 2 درخت ہیں. ایک درخت سے چڑیا اڑتی ہے اور دوسرے درخت پر جا کر وہ بیٹھتی ہے. بار بار آ رہی ہے اور جا رہی ہے. ادھر ایک پھلدار درخت ہے، اس پر وہ چڑیا آ کر آتی ہے اور پھر دوبارہ وہ دوسرے درخت پر چلی جاتی ہے. بار بار وہ چکر لگا رہی ہے. تو ماجا نے کہا او ساجے ساجے دیکھی ہوتے کی دیکھ ہوتے یہ بار بار چڑیا آ رہی کیا. اس نے جا کر دیکھا تو اوپر ایک ہے، درخت کے اوپر ہے نبینا سانپ ہے. نبینا سانپ ہے، یہ چڑیا ہے. یہ دوسرے درخت پر ادھر ہے، اور پھلدار درخت کے اوپر جاتی ہے. وہاں پھل ہے، درخت کے پھل سے وہ منہ میں نے وہ چوگا لیتی ہے اور پھر وہ دوسرے درخت کے اوپر آتی ہے. اور وہ نبینا سانپ ہے، وہ سانپ اپنا منہ کھولتا ہے اور یہ اس کا وہ چوگا ہے وہ اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے. جب یہ منظر انہوں نے دیکھا تو بس ان کے دل کے اوپر نے بس یہ حالت نے اثر کر دیا. کہنے لگے بس اپنی زبان میں جب کہتے ہو چھڑ بھائی ہم نے کیا سلسلہ کر رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایک نبینا صاحب کو اس طرح یوں روزی دے سکتا ہے تو وہ ہمیں نہیں دے گا یار کرانا تھا. کہتے فوراً بس اپنے اس کام سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اسے. بہرحال ہے ہاں مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کسی صفت کا ہم بار بار کرتے ہیں. تو یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں، وہ یہب لمن یشاء ذکور، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں. اور چوتھی صورت یہ ہے وہ یجعل من یشاء وقیما، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کی رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کی رکھتے ہیں. تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے. کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ 4تھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں. آخر اللہ تعالیٰ کا یہ 4تھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا. ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی ہیں. لحاظ حکیم رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام
رضا پر قضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے راضی رہے ہیں، لیکن باقی نے میرے پر مایوس بھی نہیں ہونا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ میں ابھی بنوں میں تھا، وہاں پر بنوں میں مولانا ستار صاحب کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے 14 سال کے بعد بیٹا عطا کیا ہے۔ ایک جلسے میں تھا، وہاں ایک بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں اب بڑھاپے میں اولاد دیا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت کے نمونے سے ملا ہے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے بھائی محمد عمر، ان کا نکاح ہوا، 17 سال گزر کے اولاد نہیں ہوئی، پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا، شاید دوسری گھر والی سے اولاد ہو جائے، جیسے ہی دوسرا نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے پہلی گھر والی سے 17 سال کے بعد بیٹا دے دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان کے نمونے ہیں جی۔ ایک مہمان یہاں پر ملنے کے لیے تشریف لائے، جماعت میں مغل لگا رہے، خود مجھے انہوں نے بتلایا، کہتے میں نے پہلے ایک نکاح کیا ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی، پھر دوسرا نکاح کیا ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی، تیسرا نکاح کیا ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی، کہنے لگے میرے 3 گھر والی ہیں، تینوں سے اولاد نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ کو اپنی قدرت کی نشانی یوں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اولاد کا تعلق نکاح سے نہیں، اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ بس جھولی پھیلائے رکھنی ہے میرے کروں، جو سکون ہے نا وہ اسی میں ملتا ہے۔ الحمدللہ دیکھو، ایک ہے اپنی جائز تمنا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے، الحمدللہ جھولی پھیلائے رکھنی ہے، اور پھر اپنی تمنا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے صلے میں اللہ پاک دل کو سکون سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ پاک وہ تمنا یہاں پوری فرما دے، ورنہ پھر آخرت میں میرا کروں اللہ نے پتہ نہیں کتنے خوشیوں کے سمندر اور اپنی نعمتوں اور خزانے چھپا رکھے ہیں۔ الحمدللہ یہ جھولی خالی نہیں جاتی ہے، کبھی مایوس نہ ہو۔ الحمدللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے۔ الحمدللہ چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن انشاءاللہ اس کا صلہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ دعا کی قبولیت کے 4 مطلب ہوتے ہیں، جو مانگے وہی مل جائے، یا اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے۔ میرے فرمائے لگے ایک آدمی دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے 2 روٹی مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ، اور کسی نے کی توفیق عطا فرما دے، یا یہ ہے اور کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے اس دعا کے بدلے میں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ ہوتی ہے۔ چوتھا مطلب یہ ہے ہر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ان کو معلوم ہوا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سنا کہ ہے اگر دنیا میں بظاہر دعا قبول نہ ہو پھر ہر دعا آخرت کا ذخیرہ ہوتی ہے، تو بڑے خوش ہوئے، فرمایا پھر تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں گے، اپنے آخرت کے ذخیرے کو خوب بڑھائیں گے۔ اللہ ہے تو مایوس نہیں ہونا، مسلمانوں کے پاس آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید یاد رکھنا، اور کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے کچھ نہیں کہنا ہے۔ ہاں یہ تو بالکل، ہاں کوئی نادان لوگ کریں تو الگ بات ہے، آپ تو خیر طلباء ہی رکھنا، علم دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے کبھی کچھ نہیں کہنا ہے، ہاں بلکہ گھر والیوں کا خیال رکھا کرے ہیں، الحمدللہ ان کی قدر کیا کرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس بیچاری کے ہاتھ میں کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، تسلی والے گھر والیوں کو تسلی رہے، تو ایسی کوئی بیچاری ہے کوئی اپنے گھروں میں یہ کوئی ایسے ہے محرم، یہ کوئی ایسے حضرات ہوں ان کو تسلی دے دیا کرے، الحمدللہ بلکہ ان کو بتلا دیا، اپنے گھر والی کو یوں ان کو تسلی دے دیا کرے۔ ہمارے ہر شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ فرمائے لگے جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور اپنے نیک اعمال سے بڑا اچھا وہ گزر جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں الحمدللہ۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر کسی بیماری میں لا علاج قرار بھی دیتے ہیں، لا علاج یاد رکھنا ہو، ڈاکٹروں کے ہاں لا علاج ہے، رب کے ہاں کوئی لا علاج نہیں یاد رکھنا، کوئی نابینا مادرزاد نابینا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، یاد رکھنا آگے ان کے لیے بھی دعا کرتے یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ جو مانگے وہی مل جائے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اور پتہ نہیں کیا کچھ نوا دیں گے اس کے بدلے میں۔ اللہ بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں میرے پاس آئے بھائی آئے، کہنے لگے
یہ بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے، یہ زبان سے وہ ذرا بول نہیں سکتا ہے، اب بولنے کی کوشش کرتا ہے، بولا نہیں جاتا ہے، پھر وہ تنگ ہو کر چیزیں پھینکتا ہے اور آگے پیچھے پریشان ہو کر پھر وہ چیزیں آگے پیچھے کرتا ہے اور وہ ہاتھ پیر مارتا ہے بیچارہ ہے۔ پھر ان کو تسلی دی میں کہ بھائی یہ چند بچے ہوتے ہیں، یہ چند بھائی ہوتے ہیں، چند بچے ہوتے ہیں جن سے کسی کی زبان کی نعمت لے لی، کسی یہ کانوں کی نعمت لے لی ہے، کسی کی آنکھ کی نعمت لے لی، اور ان چند بچوں سے یہ نعمت لے کر لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم ان کو دیکھ کر ہماری ان نعمتوں کی قدر کو پہچان ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ گونگے بچے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ زبان کی قدر کو پہچانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نابینا کو دیکھ کر آنکھ کی قدر کو پہچانو اور ہماری ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ میں کہا چلو ہے آگے ہے اور ان کو بھی جو حضرات جو بچے اس نعمت سے فرمائے اور ان کے لیے بھی وہ تو خیر ہے انشاءاللہ، جو گھر والے ہیں بس فرمایا وہ ان کے لیے جھولی ٹھلائے رکھے الحمدللہ، اور خود بھی صبر کریں انشاءاللہ، وہ صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کتنا نوازیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حدیثی میں جس کی دونوں آنکھیں میں لے لوں ہے وہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ بہرحال ہے اللہ کا میرے ہر فرمائے لگے جامع شفیع مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، طبیعت کے موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے، کوئی خلاف حال آ جائے صبر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، بس صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ اللہ خوشی سے بھر دے۔ تو بھائی ضربنا کون سا صیغہ ہے آگے؟ اللہ چلو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر کلمہ ہو ہی گیا انشاءاللہ، اب تھوڑا سا وقفہ کر لیں پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ انشاءاللہ۔ چلو آپ پہچان ہی نہیں سکتے یار کہ ضرب تم کس سے بنا ہے؟ ضربتا سے بنا ہے کہ ضربتا کے آخر میں واو ضمیر جمع مذکر کی علامت آخر میں لائے تو کیا بن گیا؟ تو ما قبل کے ضمے کے ساتھ ضربتو ہو گیا، ضربتو یہ۔ اب اس کا حالت اشباع میں، حالت اشباع کے واحد متکلم میں آخر میں ضمے کو کھینچے، یعنی بوڑھے آدمی پڑھے، وہ کیا پڑھیں گے؟ ضربتو۔ اب یہ بھی ضربتو اور وہ بھی ضربتو ہے۔ تب آپ بتاؤ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بوڑھے آدمی کا ضربتا ہے یہ جوان کا ضربتا ہے؟ یہ ضربتو ہے۔ لہذا یہاں پر اشتباہ سے بچنے کے لیے جمع مذکر میں تا اور واو کے درمیان میم شفی ہے، میم شفی مضمومہ لے آئے تو کیا بن گیا؟ ضربتمو